अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज 19 जून है, दिन है एतवार का और साल 2022। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे शेख रशीद साहब से मुतल्लिक जो बड़ी खबर है। इस खबर में आपको ये बताएंगे कि गेट नंबर 4 से शेख रशीद का दाखिला बंद होने के बाद अब गेट नंबर 1 से पिंडी के शेख की एंट्री का मामला क्या है। जैसा कि आप नाज़रीन बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिंडी के शेख रशीद साहब खुद को फ़ौज का खुद साख्ता तर्जुमान भी कहते हैं और बड़े फ़ख्र के साथ इस बात का एतराफ़ भी करते हैं कि वो गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। लेकिन नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से शेख साहब का गेट नंबर 4 से जो दाखिला है उससे मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। उसकी वजूहात भी आप नाज़रीन बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसकी वजूहात क्या हैं। उसके बाद नाज़रीन अब डेवलपमेंट ये हुई है, जो शेख साहब का दावा है कि वो फ़ौज के खुद साख्ता तर्जमान है। अब नाज़रीन चंद रोज़ पहले शेख साहब को एक पैगाम पहुँचाया गया, बल्कि उसको पैगाम नहीं, शेख साहब के लिए हम शट अप कॉल कह सकते हैं, जिसमें शेख साहब को नाज़रीन ये कहा गया कि आप उनकी खुद साख्ता तर्जुमानी करना बंद कर दें। शेख साहब को इस मैसेज में ये कहा गया कि इदारा जो है वो अपनी तर्जुमानी बेहतर अंदाज से कर सकता है। आप जो उनके खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं, आइंदा से आप हमारी किसी किस्म की तर्जुमानी नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, जो बंदा अपने आप को उनका खुद साख्ता तर्जुमान कहे, जो बंदा अपने आप को गेट नंबर 4 की पैदावार कहे, उसके लिए तो ये एक बहुत बुरी खबर थी। इससे पहले नाज़रीन ये चल रहा था कि जो शेख साहब हैं उनका बनी गाला में भी दाखिला बंद था। अब बनी गाला में दाखिला बंद होने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो शेख साहब के जो रिसेंट पास के बहुत सारे बयानात हैं, जिसमें उन्होंने काफ लीग से मुतल्लिक बयान दिया कि काफ लीग जो है वो 10 सीटों की जमात है, 6 सीटों की जमात है, लेकिन वो PTI को, इमरान खान को ब्लैकमेल कर रही है। और अभी हालिया दिनों में शेख साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया, जिसमें शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान जाने से पहले आने वालों के लिए बारूदी सुरंगें बिछा के गए। और फिर ये भी कहा कि IB की रिपोर्ट 4 माह पहले मेरे पास आ चुकी थी, जिसमें बता दिया गया था कि हमारी हुकूमत जो है वो नहीं रहने वाली। तो ये जितने भी बयान शेख साहब की जानिब से दिए गए, इसका तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। और शेख साहब के नाज़रीन इन बयानात को लेके बनी गाला में PTI की लीडरशिप में और इमरान खान में अच्छी खासी जो है वो तशवीश पाई जाती थी। और इन्हीं बयानात की बुनियाद के ऊपर जो शेख रशीद साहब का बनी गाला में दाखिला था उसको बंद कर दिया गया था। अब नाज़रीन हुआ ये है कि जब उनकी जानिब से शेख साहब को शट अप कॉल दी गई, तर्जुमानी जो खुद साख्ता करते थे वो भी करने से रोक दिया गया, गेट नंबर 4 का भी दाखिला बंद कर दिया गया। अब शेख साहब ने रब्ता किया बनी गाला वालों से। बनी गाला उन लोगों से रब्ता किया जो खान साहब से रब्ता करवा सकते थे। और बताया जा रहा है नाज़रीन ज़राए की जानिब से कि शेख साहब ने कुछ यकीन दहानियाँ करवाई हैं, अपने गैर ज़िम्मेदाराना जो स्टेटमेंट है उनका एतराफ़ किया है और अफसोस का इजहार भी किया है। मैं कोई माफ़ी तलाफ़ी या मिन्ने समाजत की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो बताने वाला है उसने तो बहुत सारी बातें बताई हैं। लेकिन मैं एक दायरे के अंदर रहते हुए कि खान साहब ने यकीन दहानी कर अपना शेख साहब ने यकीन दहानी कराई है खान साहब को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि जो कुछ हो चुका है अब वो आगे चल के ऐसा नहीं होगा। और शेख साहब ने गिला भी किया कि मैंने अपना वो स्टैंड लिया कि मुझे वहाँ से भी जो है वो गेट नंबर 4 का दाखिला बंद हो गया, मुझे उनकी तरफ से सख्त पैगाम भी दिया गया, लेकिन चले मेरे बयान जो भी थे, लेकिन मैं खड़ा आपके साथ हूँ। तो उसके बाद नाज़रीन कल शेख साहब का जो दाखिला बनी गाला से बंद कर दिया गया था, वो दाखिला दोबारा से शेख साहब के लिए बनी गाला में दाखिल होने के लिए ओपन कर दिया गया है। तो कल फिर शेख साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी हुई और कल इस मुलाकात के बाद फिर शेख साहब ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें शेख साहब ने यह कहा कि आज बनी गाला में यानी एतवार के रोज़ एक जलसा होगा और जलसे में इमरान खान साहब खिताब करेंगे। और ये नाज़रीन वो ऐसा जलसा नहीं जिसमें खान साहब खुद जाके खिताब करेंगे, बल्कि जो आज खान साहब ने अपना एहतजाज की कॉल दे रखी है मुल्क भर में, उस एहतजाज से जिस तरीके से वीडियो लिंक के ज़रिए खान साहब ने खिताब करना है, तो लाल हवेली के बाहर भी उसी तरह के इंतज़ाम किए जाएंगे कि खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए जो लाल हवेली के एतराफ़ में बाहर लोग मौजूद होंगे उनके साथ जो है वो खान साहब खिताब कर पाएंगे।
لیکن شیخ صاحب کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا یہ ہے کہ اگر راولپنڈی کے گیٹ نمبر 4 کا اور وہاں سے کوئی سخت پیغام آیا ہے تو کم از کم ان کے لیے جو بنی گالہ کا گیٹ نمبر 1 ہے اور واحد ایک گیٹ ہے بنی گالہ کا داخلے کے لیے، وہاں پہ شیخ صاحب کا جو ہے وہ داخلہ دوبارہ سے کھل گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری خبر کی طرف، جو عمران خان صاحب کو مفاہمت کا پیغام دیا گیا، اور مفاہمت کے پیغام کے بعد پھر خان صاحب نے کیا کیا ہے اس خبر کی ڈیٹیل، اور پھر اس کے بعد آج کی ہماری جو تیسری سب سے بڑی خبر ہے اس کی تفصیلات پر آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ناظرین چند روز پہلے بلکہ 2 روز پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی کہ خان صاحب کا جو اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے، اس بیانیے کو لے کے پارٹی میں خاصی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، اور میں نے یہ بھی خبر دی کہ اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو لے کے خان صاحب کو پارٹی کے قریبی رہنماؤں، قریبی ساتھیوں کی جانب سے، سینئر رہنماؤں کی طرف سے مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ اس میں نظر ثانی کریں، اور اس میں جواز یہ دیا گیا کہ آئندہ الیکشن جب بھی ہوگا اگر ہمارا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا تو پھر خان صاحب آپ آئندہ الیکشن میں کامیابی کو بھول جائیں، کیونکہ جو بھی آپ کا ٹکٹ ہولڈر ہوگا، جو آپ کی ٹکٹ حاصل کرنا چاہے گا، وہ اس بات کو دیکھ کے انشور کرے گا کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس کے بہتر تعلقات ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ کس کا بیانیہ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کس کا بیانیہ ہے۔ تو لازماً سی بات ہے، خان صاحب کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے کہا گیا کہ لوگ دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ رجوع کرنے کو ترجیح دیں گے۔ ایک تو یہ خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی، اور اس خبر کی پھر اسی روز تصدیق بھی ہو گئی، کیونکہ پھر اسی روز خان صاحب کی ملاقات ہوئی اعجاز الحق کے ساتھ، اور اعجاز الحق کی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس ملاقات سے متعلق جو چہم گوئیاں، جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں پیغام یہ دیا گیا خان صاحب کو اعجاز الحق کی جانب سے کہ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو مقتدر حلقے ہیں، ان کے ساتھ بگاڑ کے نہیں، ان کے ساتھ مخالفت موڑ کر نہیں، بلکہ ان کے ساتھ معاملات کو سدھار کر، ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا کر آپ سیاست کر سکتے ہیں، آپ دوبارہ اس پوزیشن پر واپس آ سکتے ہیں جس پوزیشن کے لیے آپ کبھی لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں، کبھی آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں، کبھی آپ کوئی بیانیہ بناتے ہیں، تو اس پوزیشن پر اگر آپ نے واپس جانا ہے تو مقتدر حلقوں کے ساتھ آپ کو اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا۔ تو ہماری اس خبر کی تصدیق بھی ہو گئی، تو ایک پیغام بھی خان صاحب کو پہنچا دیا گیا، کیونکہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑی قریبی سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی آرمی چیف رہے، ضیاء الحق صاحب وہ صدر پاکستان بھی رہے، تو ان کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ ویسے یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک بڑی سیاسی تاریخ ہے۔ 1999 کے بعد جب پرویز مشرف صاحب آئے تو کاف لیگ بنی، کاف لیگ سے پہلے وہ نواز شریف کے ساتھ تھے، اور جب پرویز مشرف نے کاف لیگ بنائی تو وہ کاف لیگ میں چلے گئے، اور پھر جب پرویز مشرف کا رخصتی ہوئی اقتدار سے، تو اس کے بعد جب نون لیگ دوبارہ اقتدار میں آئی تو وہ دوبارہ نون لیگ میں شامل ہو گئے، اور اب نون لیگ سے وہ دوبارہ اپنی راہیں جو ہے وہ جدا کر چکے ہیں اور خان صاحب کے بڑے قریب نظر آتے ہیں۔ تو یہ سیاسی بیک گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ اچھا، اس میں اتفاق ہوا، لیکن اس اتفاق کے بعد پھر خان صاحب نے وہی پرانی والی پوزیشن کو دوبارہ سنبھال لیا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ مفاہمت کا پیغام خان صاحب تک، بنی گالہ تک پہنچا، لیکن اس مفاہمت کے پیغام پر ایگری کرنے کے بعد خان صاحب دوبارہ جو ہے وہ پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ کل ناظرین خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں خان صاحب نے کیا کہا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ جو پیغام دیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جب آپ سازش کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے حکومت کے خلاف سازش ہوئی، میں نے نیوٹرل سے کہا کہ سازش کو ناکام بنائیں، تو انہیں یہ کہا گیا کہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر قومی خود مختاری کے خلاف، قومی سالمیت کے خلاف، اور اگر قومی سردوں کے خلاف، ملکی سردوں کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے تو قومی سلامتی کے اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سازش کو ناکام بنائیں۔ تو خان صاحب کو کہا گیا کہ جب آپ سازش کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ان پٹ دے چکے ہیں کہ کوئی آپ کے خلاف سازش نہیں تھی، آپ کے خلاف شواہد نہیں تھے، اور سب کو پتہ ہے، پیغام دینے والوں نے کہا کہ آپ یہ بیانیہ کیوں بنا رہے ہیں، یہ سب خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ڈیٹیل میں کیا گیا۔ لیکن کل خان صاحب نے دوبارہ انٹرویو کیا، کیونکہ انہیں پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ جب آپ سازش کا ذکر کریں گے، یہ ذکر کرنا اس بات کے مترادف ہوگا کہ آپ فوج کو بھی اس سازش میں انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ فوج نے اور جو ہماری پرائمری انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے اپنی جو ان کی پرائمری ذمہ داری ہے اس کو ادا نہیں کیا۔ تو آپ کو ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ سیاسی طور پہ سیاسی میدان میں آپ سیاسی مخالفین کے خلاف جو مرضی سٹیٹمنٹ دیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ صرف نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ کو ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے۔
اس کے بعد ناظرین ہوا یہ ہے کہ کل خان صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں خان صاحب نے دوبارہ اس سازش والی بات کو دہرایا. خان صاحب نے کہا کہ میں نے نیوٹرل کو سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ سازش کو ناکام نہ بنایا گیا تو سب کچھ بکھر جائے گا. اور پھر خان صاحب نے کہا کہ سازش کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ہٹانے کے بعد مٹھائیاں تقسیم ہوں گی، یعنی سازش کرنے والے سمجھ رہے تھے مجھے ہٹانے کے بعد مٹھائیاں تقسیم ہوں گی. اب جب خان صاحب دوبارہ سے سازش کا ورد کریں گے، گردان کریں گے، تو جو مفاہمت کا پیغام پہنچا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی طرف سے دیا گیا ہے، لیکن جس طرح سے ان کے قریبی تعلقات ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ وہاں پہ گئے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے جو میسج کے ذریعے خان صاحب تک پہنچایا گیا ہو. لیکن یہ جو خان صاحب نے دوبارہ سے کل انٹرویو میں دوبارہ سے اسی سازش والی بات کو دہرایا ہے کہ سازش کرنے والوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میرے کے بعد مٹھائیاں تقسیم ہوگی مجھے ہٹانے کے بعد، اور میں نے نیوٹرل سے کہا کہ اس سازش کو ناکام نہ بنایا تو سب کچھ بکھر جائے گا. تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی تھی اور میں نے نیوٹرل سے کہا اور نیوٹرل نے اس سازش کو ناکام بنانے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے صرف نظر کر دیا. اب یہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو معاملہ کہاں پہ جا کے رکیں گے، خان صاحب کو کیا فائدہ پہنچے گا، کیا نقصان پہنچے گا، اس حوالے سے میں ایک مفصل پروگرام اس سے پہلے کر چکا ہوں، جس کا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر بھی کیا کہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور قریبی ساتھیوں کی جانب سے، خان صاحب کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے انہیں مشورے دینے شروع کر دیے گئے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں چلے گا، بلکہ یہ بھی خان صاحب سے کہا گیا کہ اب یہ دیکھیں کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے چل رہے ہیں. ہم یہ کہتے تھے کہ مریم نواز کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے، مریم نواز ہمارے 12ویں کھلاڑی ہیں، تو جب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے چلیں گے تو آپ مسمک نواز کے، آپ حکمران اتحاد کے 12ویں کھلاڑی کنسیڈر ہوں گے، آپ ان کو سپورٹ کریں گے. دیکھتے ہیں فردر کیا ہوتا ہے. اب جو نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے نا جی، شہر اقتدار میں بہت ساری افواہیں چل رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ایکسٹینشن کی آفر کی گئی وہ باجوہ صاحب نے لینے سے انکار کر دیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس انکار کے بعد اب اسلام آباد سے پنڈی کو آفر کیا گیا ہے کہ پھر آپ فیصلہ کریں کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا، اور کہا یہ گیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں اور اسلام آباد سے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ دستخط کر دیے جائیں گے، اس کو اوکے کر دیا جائے گا، اس تقرری کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. اور چند روز پہلے نجم سیٹھی صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نئے آرمی چیف کا جو تقرر ہے وہ اے نہیں کرے گا، یعنی آصف علی زرداری نہیں کرے گا، اور نئے آرمی چیف کا تقرر نجم سیٹھی نے یہ بھی کہا کہ ایس نہیں کرے گا، یعنی شہباز شریف نہیں کرے گا، اور پھر انہوں نے کہا کہ نئے آرمی چیف کا جو تقرر ہے وہ اس مرتبہ بی کرے گا. اب یہ بی کیا کہتا ہے، بی سے مراد کیا ہے، یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ افواہیں چل رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں، اور اگر ایسے ہوتا بھی ہے میرے خیال سے ایک بہتر آپشن ہوگا اگر ایسا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. مزید اگلے پروگرام میں 2 بڑی اہم خبریں. حکومت جو عمران خان کے خلاف مقدمہ بنانے جا رہی ہے، اس مقدمے کی تیاری کی اجازت سے متعلق جب چیف جسٹس سے اجازت مانگی گئی تو چیف جسٹس نے حکومت کو کیا جواب دیا، اس خبر کی ڈیٹیل اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن فی الحال اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.